आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। टॉपिक यकीनन पाकिस्तान है, मगर मैं वो रेगुलर खबरें नहीं पढ़ूंगा और आपको सुनाऊंगा कि आज अदालतों में किस वकील को कैसे झाड़ा गया, तहरीक इंसाफ को क्या कहा गया और हुकूमत के बारे में क्या वो हुआ, इलेक्शन के बारे में चीफ जस्टिस ने कितनी एम्बेरसमेंट का इजहार किया। मैं ऐसा कुछ नहीं बातें करूंगा कि वो जो बड़े पाकिस्तान के नामवर व्लॉगर्स हैं, बड़े एंकर्स हैं, वो आपको सारा सुना चुके हैं। बस इतना कहूँगा कि जी हुकूमती मामला तय होते जा रहे हैं। जो आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के हुकूमत बनाएंगे, मगर मुस्लिम पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। हाँ, कायरा को गवर्नर बनवा सकती है और एक और नाम है पंजाब का KPK का गवर्नर भी चाहिए और चेयरमैन सेनेट भी चाहिए, और सदर आसिफ जरदारी तो है ही हैं कि जो एक दूसरे को सड़कों पे घसीटते थे, अब वो मिलकर पाकिस्तान को घसीटेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें खसारा जो है वो मुत्तहदा के हिस्से में आया है। मैं इस पर आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा कि मुस्लिम लीग की हुकूमत में पीपल्स पार्टी शामिल क्यों नहीं हो रही और ये मुत्तहदा के लिए कितने बड़े ख़तरे की घंटी है कि इसका अंजाम क्या होने जा रहा है इस हुकूमत का, और मुत्तहदा को कैसे दीवार से लगाया जाएगा। मगर इससे पहले मैं आपको एक बहुत अहम इशू की तरफ बात करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि एक मुकदमे में कादियानी की रिहाई की हुई है चीफ जस्टिस फाइज ईसा की अदालत में। मुसरत हलाली और चीफ जस्टिस फाइज ईसा जो है उस बेंच के 2 मेंबर थे, और एक बंदा जो 14 माह से अंदर था, उस पर इल्ज़ाम है कि जी वो कुरान अपना कादियानियत का और नया कुरान कोई बांट रहा था और सोशल मीडिया पर फाइज ईसा को, आर्मी चीफ को और पूरी रियासत को मतऊन किया जा रहा है, और बदतमीजियाँ और एक हंगामा मचा हुआ है कि क़यामत मच चुकी है। मुल्ला जो है सर चढ़ कर बोल रहा है। ये वो बेगैरत है, ये वो बेशरम है। आज मैं खुल के कहता हूँ कि मैं आपको हल्फिया बयान दे रहा हूँ कि 2 दर्जन से ज़ायद लोगों को तो मैं जानता हूँ इस अमेरिका में, जो सुन्नी मुसलमान जिन्होंने कादियानियत क्लेम कर यहाँ पॉलिटिकल असाइलम लिए और बड़े फ़ख्र से लिए कि जनाब ये जायज़ है, वहाँ से भागने के लिए हर हरबा आजमाते हैं। और इनकी जहनी हालत यह है कि मुत्तहदा अरब इमारात में, सऊदी अरब में दुनिया भर के जो कैदी हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर इनका है कि 12,000 कैद हैं सऊदी अरब में, मुख्तलिफ जराइम में, मंशियात से लेकर आपको मालूम है, और 5,000 से ज़ायद जो है सब सऊदी अरब में है। मगर इसकी कोई परवाह नहीं है और इस पर कोई मीडिया गुफ्तगू नहीं करता, कुछ नहीं बताता कि ये कादियानियत आप देखें कि जीना लोगों का मुश्किल कर दिया है। मगर इन्हें अमेरिका में रहना है, इन्हें यूरोप में रहना है, इन्हें दुनिया के हर उस मुल्क में रहना है जहाँ तरक्की, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी है, और जहाँ कोई किसी से ये नहीं पूछता कि भाई तुम मुसलमान हो तो यहाँ क्यों आए हो, तुम क्रिश्चियन हो कि नहीं हो, और किस फ़िरक़े से होगा क्रिश्चियन हो, तुम यहूदी हो तो कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ ये नहीं पूछा जाता। और हर पाकिस्तानी, वो कहते हैं ना, जिंदा भाग वहाँ से, तो यहाँ आना चाहता है। मगर अपने मुल्क में किसी अक़लियत को, किसी इंसान को रहने देने के लिए तैयार नहीं है। कि मुझे कभी किसी ने कहा था कि तुम मोहम्मद आफाक फारूकी हो, ख्याल रखना किसी दिन सुन्नी बना के मार देंगे तुम्हें अगर ज़्यादा अरसे यहाँ रुके। जिस पर मैं आपको एक दिलचस्प और फिक्र अंगेज एक वाक़या सुनाता हूँ। ह्यूस्टन में एक दोस्त है मेरे, नाम नहीं लूँगा, उनके नाम के साथ अली आता है आखिर में, कराची से हैं। तो वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 साल छुप कर काटे कि एजेंसियों ने बताया कि हुजूर एक नॉर्मल आम इंसान जो मुल्क की, शहर की किसी सियासत का कभी हिस्सा नहीं रहा, मगर उसका जुर्म यह था कि उसके नाम के आखिर में अली लगा था। तो एजेंसियों ने कहा कि हुजूर आपका नाम दहशत गर्दों की लिस्ट पर है और आपको किसी वक्त भी मारा जा सकता है, तो आप अपनी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम करें। तो वो कहते हैं वो 3 साल छुप कर रहे, फिर पॉलिटिकली, मजहबी, रिलीजियस पार्टियों से ताल्लुकात करते हुए अपने ही इलाके की एक मस्जिद में पहुंचे कि इनकी जान छुड़ाइए। सुन्नियों की एक मशहूर मस्जिद,
جو ناگن چورنگی پہ واقع ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے فون کیا اور پوچھا کہ جی یہ نام بھی آپ لسٹ میں موجود ہے. تو وہاں سے بتایا گیا کہ ہاں یہ نام لسٹ میں. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ شیعہ نہیں ہے اور میں ان کو جانتا ہوں, علاقے کے لوگ ہیں اور یہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے شیعت سے, یہ سنی ہے. واپس آ گئے, گھر آ گئے. ایجنسیوں نے پھر فون کہا کہ ابھی آپ کا نام موجود ہے اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے 8-10 دن کے بعد بتایا گیا کہ نہیں آپ کی جان خطرے میں ہے. وہ کہتے ہیں 3 سال لگے اس مسجد امام کی خوشامد کر کے اور معاملات طے کرنے میں, تب جا کے ان کا نام نکلا کہ وہ علی کو استعمال کرتے تھے اپنے آخر میں. تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ تم آخر سے اپنا نام علی ختم کر دو. تو انہوں نے کہا میں سنی ضرور ہوں مگر میں یہ گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا. تو وہ بڑی مشکلوں سے کسی صورت امریکہ آ گئے اور وہ جس اداسی سے یہ واقعہ مجھے سنا رہے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ ہے آپ کا ملک, وہاں کوئی میڈیا بولنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیس کیا ہے. آپ یہ دیکھیں گمراہی, جہالت, گنوار پن, اجڑ پن کے ساتھ انتہا پسندی آپ کے ملک میں کیسے سر چڑھ کر بول رہی ہے اور ریاست راکٹیں چھوڑ رہی ہے, الیکشن لوٹ رہی ہے, وہ تحریک انصاف کو سبق پڑھا رہی ہے, عبرت بنا رہی ہے, مگر اندرون ملک کیا ہو رہا ہے. اور پھر سرمایہ کاری کے لیے کہتا ہے یہاں بیٹھا امریکہ میں پاکستانی سفیر, وہ جو اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں 80 سال کی عمر میں بھی, اور جو کوئی کام نہیں کرتا, جس کا نام ہے سردار مسعود, کہ جناب پاکستان سے بہترین کوئی ملک ہی نہیں ہے سرمایہ کاری کے لیے. اور اوورسیز پاکستانیوں نے گزشتہ سال 3 ارب کی سرمایہ کاری کی, اور ساتھ میں کہ جی ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ امریکن جو پینٹاگون ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سب کہ جی پاکستان کی جو آرمی کو پرزے ایجاد کی ضرورت ہے, اکوپمنٹ کی ضرورت ہے, کہ ان کی منظوری کب آتی ہے. مطلب فوجی ساز و سامان چاہیے. ملک جہنم میں چلا جائے, لوگ ایک دوسرے سے لڑ کر نفرت سے اشتعال میں ختم کر ڈالیں, مگر انہیں اکوپمنٹ چاہیے. پھر ساتھ میں کمال بات دیکھیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ اپنی اوقات نہیں دیکھتے کہ امریکہ اور چین کی درمیان جنگ روکنے کے لیے پاکستان بہترین میٹنگ پوائنٹ بن سکتا ہے. مطلب اپنی اہمیت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 70 ارلی میں جس طرح پہلے پاکستان وہ ایک پراسپیکٹ جیسا بھی پاکستان تھا, اس پہ کیا بحث کرنی, آج سے لاکھ گنا بہتر تھا کہ جب چائنا کے دروازے کھولے گئے تھے امریکہ کے لیے پاکستان کے تھرو, تو آج بھی اسی خواب میں بیٹھے ہیں. مطلب یہ آج بھی دنیا کو اتنا ہی اندھیروں میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں, اتنی ہی گلوبل ولیج کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہیں پاکستان میٹنگ پوائنٹ چاہیے امریکہ کو یا چائنا کو. وہ چائنا جو پورے یورپ امریکہ میں بزنس کر رہا ہے, جس کے لاکھوں شہری جو ہے کروڑوں, بلکہ کروڑوں میں کہنا چاہیے یورپ امریکہ میں موجود ہے, انہیں آج بھی پاکستان کی ضرورت ہے. تو جناب ان کے یہ حالات ہیں, یہ معاملات ہیں, اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہاں کوئی فرد محفوظ نہیں ہے. پہلے یہ سن لیں, پھر تھوڑی مختصراً اور اس پہ بات کر لیں گے کہ یہ مقدمہ تھا کیا. پاکستان کی دفعہ 297 اور 295 کے اشاعت قرآن ایکٹ کی دفعہ 7 اور 9 کے تحت 6 دسمبر 2022 کو اس وجہ سے FIR درج کرائی جاتی ہے کہ ملزم پر یہ الزام تھا کہ وہ قادیانی مذہب کی مشہور تفسیر صغیر کی تقسیم میں ملوث ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ملزم پر بنیادی طور پر 3 الزامات تھے جو درجے ذیل ہیں. اس میں جو پہلا ہے کہ الف, پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2010 کے دفعہ 7 اور 9 کے تحت تفسیر صغیر کی تقسیم کا الزام مجموعی تعدیلات پاکستان کی دفعہ 295 بی کے تحت توہین قرآن تصور کی جاتی. مطلب 2010 سے پہلے یہ کوئی الزام نہیں تھا.
مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا خود کو مسلمان ظاہر کرنے کا الزام، یہ مختلف الزامات ہیں نا اس میں. پھر مندرجہ بالا الزامات کے تحت 6 دسمبر 2022 کو FIR کے اندراج کے بعد بالآخر ملزم کو 7 جنوری 2023 کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کے بعد بالترتیب 10 جون اور 27 نومبر کو ایڈیشنل سیشن جج لاہور ہائی کورٹ سے ملزم کی ضمانت خارج کر دی جاتی ہے، جس کے بعد اس کیس کی ابتدا سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس چیف جسٹس قاضی فائز ایساس اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جا رہی ہے جو عدالتی ریکارڈ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یاد رہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے اس کیس میں 2 سوالات تھے. ان میں پہلا تو ملزم کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست تھی، اور دوسرا معاملہ ملزم پر جو فرد جرم عائد کیا گیا تھا اس فرد جرم سے مختلف جرائم کو حذف کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی. سپریم کورٹ میں اس کیس کی ابتدا ملزم کے وکیلوں کی جانب سے دلائل پر ہوا جو کہ درج ذیل ہے. ملزم کے وکیل نے پہلا نقطہ یہ اٹھایا کہ ملزم کے خلاف 6 دسمبر 2022 کو جو FIR کاٹی گئی ہے تو اس کے مطابق ملزم نے یہ الزام کہ اس نے 2019 میں صغیر تقسیم کیا جو کہ پنجاب کے اشاعت قرآن قانون کے تحت جرم ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسی کوئی تقسیم کرنے پر پابندی 2021 میں لگی ہے، یعنی اگر 2021 کے بعد اگر کوئی ایسی تقسیم کرے گا وہ جرم کے زمرے میں آئے گا. تو یہاں پر 2 مسئلے آئے. پہلا تو یہ کہ ملزم پر یہ الزام تھا کہ اس نے تفسیر صغیر 2019 میں تقسیم کی ہے تو تب یہ جرم نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ فوجداری مقدمات میں مقدمہ بر وقت دائر کرنا بہت زیادہ اہمیت کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں 2019 کے الزام کی بابت FIR 2022 کے آخر میں درج کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. اس حوالے سے آئین پاکستان کا آرٹیکل 12 نہایت ہی واضح ہے جو صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی کسی ایسے جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی کہ کرتے وقت وہ کام کسی قانون کے تحت جرم کی تعریف میں ہی نہ آتا ہو. تو اس لیے چونکہ تفسیر صغیر 2019 میں تقسیم کرنا جرم نہیں تھا تو اس لیے پنجاب اشاعت قرآن قانون کے تحت ملزم کے خلاف فرد جرم عائد ہی نہیں کر سکتا تھا. تقسیم صغیر کی تقسیم کا معاملہ واضح کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے بقیہ 2 الزامات یعنی توہین قرآن اور خود کو مسلمان ظاہر کرنا، اس حوالے سے ملزم کے خلاف نہ تو FIR اور نہ ہی پولیس کے چالان میں مندرجہ بالا الزامات کے بابت کوئی بات کی گئی، مطلب اٹھایا ہی نہیں گیا. اس وجہ سے عدالت مندرجہ بالا دونوں معاملات میں ضمانت کا معاملہ تو الگ ہی کر دیا. سپریم کورٹ کے سامنے چونکہ 2 سوالات تھے تو پہلا معاملہ واضح کرنے کے بعد فیصلے میں قرآن مجید کے مندرجہ ذیل آیات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256، سورہ الرعد کی آیت نمبر 40، سورہ یونس کی آیت نمبر 99 سپریم کورٹ نے اس کے بعد ملزم کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کا رخ کیا ہے، جس کا آغاز سپریم کورٹ نے یوں کیا ہے کہ ملزم پر فرد جرم تو فوجداری قانونی ترمیمی ایکٹ 1932 کی دفعہ 5 کے تحت تو عائد نہیں کی گئی، لیکن FIR اور چالان کے مندرجات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملزم نے یہ مندرجہ بالا دفاع کے تحت جرم کیا ہے، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 6 مہینے ہے اور ملزم پہلے سے ہی تقریباً 13 ماہ سے جیل میں ہے. تو اس لیے عدالت نے ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا. سپریم کورٹ نے فیصلے کے آخر میں نہایت ہی اہم بات لکھی ہے
کہ اس طرح کے کیسز کا بنیادی تعلق کسی عام آدمی یا اس کی پراپرٹی کے ساتھ نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ. دیکھا آپ نے کہ مطلب جو ریاست کا رویہ دیکھیں کہ جو چیز 2010 سے پہلے غلط نہیں تھی وہ 2010 میں غلط ہو گئی، اور جو 2019 تک غلط نہیں تھی وہ 2022 میں غلط ہو گئی. مطلب انتہا پسندی بڑھانے میں یہ ریاست مسلسل اپنا حصہ ڈال رہی ہے اور اقلیتوں کو سانس نہیں لینا دینا چاہتی. وہ بہت مشہور پاکستانی پولیٹیشین ہیں اقلیتوں کے، جے صالح، میں ان کا ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ وہ ٹائم اسکوائر پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک، اس کی پراسپیرٹی میں اقلیتوں کا کردار ہے. وہ بڑی سادگی سے ایک چند سیکنڈ کا ویڈیو ہے کہ اور پاکستان میں جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اگر ترقی خوشحالی لانی ہے تو اقلیتوں کا احترام کرنا پڑے گا کہ ان ملکوں کی، یورپ امریکہ کی جو پراسپیرٹی ہے، خوشحالی ہے، امن ہے، سلامتی ہے، کہ سب برابر کے شہری ہیں. آج بھی 9/11 بھی ہو گیا، عراق وار بھی ہو گئی، افغانستان وار بھی ہو گئی، اسرائیل وار اور حماس کانفلکٹ بھی موجود ہے. لوگ مظاہرے کرتے ہیں ریاستی پالیسیوں کے خلاف، مگر ایک دوسرے پہ حملے نہیں کرتے. آج بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو. تم ٹھیک ہے کہ نفرت بڑھی ہوگی، وہ بھی اسی ملک کے ریسرچر بتاتے ہیں، آپ کے یہاں کوئی نہیں بتاتا. ایسے میں آپ کوئی سوچ سکتے ہیں وہاں کوئی کسی کوئی امن کا خواب دیکھا جا سکتا ہے، کوئی خوشحالی، کوئی ترقی کا، کہ جہاں لوگوں کو سانس لینے کے لیے اجازت اس لیے نہ ہو کہ تم ہمارے مذہب سے، ہمارے فرقے سے، ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے. علامہ حفیظ. اب میں دوسری ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا نا کہ یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اور جو پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہو رہی، اس کا حصہ نہیں بن رہی، کہ ووٹ تو دے گی مگر جب چاہے گی قارین گھسیٹ دے گی بقول خواجہ آصف کے. کیوں؟ دیکھیں ابھی آج ہی پتہ چلا کہ متحدہ کو 5 ووٹ اور ملیں گے مخصوص نشستوں کے، خواتین کے، اقلیتوں کے 22 سیٹیں ہو جائیں گی اس کی وہاں. اور صوبائی اسمبلی میں وہ کچھ 36-37 کے قریب پہنچ جائے گی. بڑی تو مطلب صوبے میں تو وہ اپوزیشن وہی ہوگی سب سے بڑی یقیناً. اور مرکز میں وہ چوتھی پوزیشن پر ہے، پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اس کے بعد پاکستان کی چوتھی بڑی جماعت ہے. باقی تو سب میڈیا پرسپشن ہے نا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی جی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، بیٹے کی سیٹ پہ، اسد محمود کی سیٹ پہ دوبارہ دباؤ ڈال کر بھی الیکشن کرا کے دیکھ لیا، وہ پھر ہار گیا 1500 ووٹوں سے. سن لیا ہوگا نا آپ نے. اور متحدہ کے مطالبات کیا ہے کہ جناب جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ ڈائریکٹ وفاق کے تابع ہونے چاہیے، فنڈ ڈائریکٹ آنا چاہیے NFC ایوارڈ سے، اور انتخابات جنرل الیکشن جب ہی ہو جب بلدیاتی الیکشن ہو جائیں، ورنہ الیکشن نہ ہونے دیے جائیں جنرل. اچھا میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ کراچی کسی بھی حال میں اس کے بغیر سندھ کی حکومت نامکمل نہیں، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جہاں سے پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ نہیں ملتا. کہ قومی اسمبلی کی 7 سیٹیں ملی ہیں ان کو، جو مجھے یاد پڑتا ہے اراؤنڈ سے پورے ایریے سے 22 میں سے 22 سیٹیں تھیں نا، تو 22 میں 15 ان کے پاس ہیں، 7 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، باقی تو کسی کو نہیں ملی. تو اور بلدیاتی نظام اگر صوبائی حکومت کے قبضے میں نہ ہو، ان کے کنٹرول میں نہ ہو، تو کراچی میں ان کی تو اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور جو ان کے مطالبات ہیں کہ آئین میں تبدیلی ہو اور ڈائریکٹ وفاق کے کنٹرول میں چلا جائے تاکہ پیپلز پارٹی سے جان چھٹ جائے، لوگوں کو کچھ سکون کا سانس ملے، اس لیے حکومت میں شامل نہیں ہوئی کہ متحدہ کے یہ مطالبات کسی صورت بھی پیپلز پارٹی منظور نہیں ہونے دے گی. کہ کانسٹیٹیوشنل چینج کے لیے بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ چاہیے، PTI کا ساتھ بھی اب چاہیے، مسلم لیگ اکلوتی کیا کر لے گی. اور پیپلز پارٹی کسی طور پہ بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں متحدہ کا ساتھ دے. اگر متحدہ کا ساتھ دینا ہوتا تو متحدہ کو مسلم لیگ نون کی ضرورت ہی کیوں پڑتی، اور صوبے میں لڑائی کیوں مچتی.
تو یہ جو متحدہ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ لڑائی کتنی بڑی ہوگی، اور متحدہ کو اس کے بدلے صرف وزارتیں تو مل سکتی ہیں ہمیشہ کی طرح، کہ بقول ایک بار مجھے خود ان کے ایک نامور لیڈر نے بتایا، جب خالد مقبول صدیقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھے، کسی کے حوالے سے میں نے گفتگو کی کہ پی ٹی ایس ایل میں اس بندے کو کوئی جاب کا چکر تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی وزارت تو آدم خان اور فیض حمید چلاتے ہیں، یہ تو صرف سگنیچر کرتے ہیں۔ تو اب بھی ان کو ایسی ہی کچھ وزارتیں دے دی جائیں گی کہ ٹوریں دکھاتے رہو، گھومتے رہو، پھرتے رہو۔ یہ مسلم لیگ ان کو یہ مطالبات جو ان کے ہیں پورے کر سکتی ہے پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر، اور پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت چلانے کے لیے کراچی سے قبضہ مکمل طور پہ چھوڑ سکتی ہے، وہ اسے کھنڈر بنا سکتے ہیں، اسے ختم کر سکتے ہیں۔ ان تمام اداروں میں اندرون سندھ سے لوگ لا کے بٹھائے جاتے ہیں کہ قوم پرست نعرے لگاتے ہیں، پیپلز پارٹی انہیں پورا کرتی ہے کہ اسے بھی جاب مل جاتا ہے جس کی کوئی تعلیمی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا نا انٹر بورڈ نے کیا کیا کراچی کے ساتھ، اس کے طلبہ کے ساتھ، انہیں برباد کر دیا، ان کے ایجوکیشنل ریکارڈ ہی ختم کر دیا۔ کیا کر لیا کسی نے؟ سب تو الیکشن میں لگے ہوئے ہیں نا۔ اس متحدہ نے بھی کیا کر لیا، یا کتنا شور مچایا، کتنے دھرنے دیے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ متحدہ کا کوئی خواب ہمیشہ کی طرح پھر ادھورا ہی رہ جائے گا، خواب ہی رہ جائے گا، جسے خواب پریشاں کہتے ہیں۔ اب میں آخر میں چلتے ہوئے یہاں کے ایک دلچسپ آپ کو رپورٹ دکھانا چاہتا ہوں، وہ دیکھیے، اس پہ میں ہلکا سا تبصرہ کروں گا اور اپنا ویڈیو ختم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 فروری کو پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، اور اس دھاندلی کے خلاف پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے، جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہر جگہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ہم بھی نیک سے چاہتے ہیں کہ اس دھاندلی کے خلاف آواز بند کریں۔ جو نیک سے آواز اٹھتی ہے وہ دور تلک جاتی ہے۔ ہم 18 فروری کو سنڈے کے دن شام 6 بجے ٹائم سکوائر میں اکٹھے ہو رہے ہیں اس دھاندلی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے۔ میری آپ سے بھرپور اپیل ہے، گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس دھاندلی کے خلاف آواز بلند کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ نے دیکھی، یہ خورشید بھلی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی شہید بھلی سیال کوٹ سے پہلے 2018 کے الیکشن میں بھی فردوس عاشق خوان جو قومی ڈائن ان کے نیچے ہار چکی ہیں، اور اسی کے ساتھ دوسری سیٹ پر مرزا خاور بیگ یہیں براؤنس میں رہتے ہیں، خورشید بھلی بھی براؤنس نیو یارک میں رہتے ہیں، اور ان کا چھوٹا بھائی سعید بھلی الیکشن لڑا تھا۔ ادھر مرزا خاور بیگ کے بھائی بھی 2018 میں اسی قومی اسمبلی کی نشست کے نیچے جو قومی ڈائن جہاں تھیں وہ بھی الیکشن ہار چکے ہیں۔ اور ان دونوں بھائیوں کو میری معلومات کے مطابق، میرے دوستوں کو، میرے جاننے والوں کو، قومی ڈائن نے خوب لوٹا، ٹکا کے لوٹا، اور انہوں نے بھی جا کے بڑے پیسے خرچ کیے۔ یہ کنسٹرکشن کے بزنس میں ہے دونوں۔ یہ سعید بھلی کو دوبارہ جو انٹرم الیکشن ہوئے تھے، جو چند سیٹوں پہ، جو ڈسکا میں آپ نے سنا ہوگا سیالکوٹ میں، یہ سیٹ لینے کی بڑی کوشش کی مگر سیٹ نہیں دی تھی پی ٹی آئی نے۔ اب جب آزاد امیدوار لڑ رہے تھے تو اسی ایک نشست پر مرزا خاور بیگ کے چھوٹے بھائی کو بھی کے لیے بھی کوشش کی گئی، اور سعید بھلی کے لیے بھی، خورشید بھلی صاحب کے بھائی کے لیے۔ تو خورشید بھلی کے بھائی کو تو سیٹ دے دی گئی، نامینیٹ کیا گیا، آزاد امیدوار انڈورس کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، مگر مرزا خاور بیگ کے بھائی کو نہیں کیا گیا، تو وہ اپنے طور پر آزاد کھڑے ہو گئے۔ تو ان کے بھائی کو، خورشید بھلی کے بھائی کو، سیکنڈ پوزیشن ملی۔ اور جو مجھے یاد پڑتا ہے اس حلقے سے جو ایم پی اے جیتے ہیں، طارق سبحانی، وہ بھی یہیں امریکہ سے جا چکے ہیں، یہاں کے پڑھے لکھے، انتہائی شریف النفس، انتہائی ایک سوفسٹیکیٹڈ پرسن، اور میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے وہ بھی۔ سعید بھلی بھی میرا چھوٹا بھائی سمجھے کہ خورشید بھلی سے میری ایک اچھی ہائی ہلو ہے، شناسائی ہے۔ تو طارق سبحانی جہاں تک مجھے معلومات ہے کہ وہ اس سیٹ سے جیتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پر سعید بھلی آئے، خورشید بھلی کے بھائی، جنہوں نے 41,000 سم ووٹ لیے، اور جیتنے والے طارق سبحانی نے میرے خیال میں 44,000 سم تھنگ ووٹ لیے ہیں۔ اور مرزا خاور بیگ کے چھوٹے بھائی جو اپنے طور پہ آزاد کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے 3,000 سم تھنگ ووٹ لیے۔
यानी कि अगर 3,000 समथिंग वो ना खड़े होते तो शायद चांस बन जाता कि शहीद भल्ली भी जीत जाते, मगर कहने वाले कहते हैं कि शहीद भल्ली को हराया गया। तो यहाँ आजकल बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। अब इस मुजाहरे की जो खुसूसियत थी कि बज़ाहिर तो ये एहतजाज था धांधली के खिलाफ, पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन में जो पीटीआई के खिलाफ धांधली की गई, सीटें छीनी गई, लूटी गई, मगर यहाँ जितने भी प्ले कार्ड थे उस पर खान की तस्वीर थी और शहीद भल्ली की तस्वीर थी। कहते हैं 35 से 32 लोग आए थे, सबके हाथ में एक एक बैनर था जिसपे शहीद भल्ली, मतलब शहीद भल्ली की सीट वापस करो, बाकी पीटीआई जाएगा। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि देखें, पाकिस्तान में जो समाजी और सियासी शऊर है ना, वो इतना लालची, इतना खुदगर्ज है कि या शेख अपनी अपनी देख। और मैं दावे से कहता हूँ, मेरे दोस्त हैं, कि इनको ना तो एजेंडा पता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर को, पार्टी का जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं या जीतते हैं, ना इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, और इन्हें पार्टी की खामियां, अच्छाइयां, बुराइयां सब मालूम होती हैं, मगर अपनी एक सीट से गर्व होती है। बस हमें सीट मिल जाए कि साड़ा बाबा उठता ही रहे। तो बताने वाले बताते हैं जो उस मुजाहरे में थे कि यहाँ पर जो 32-36 लोग आए, उनके हाथ में 2-2 प्ले कार्ड दिए गए जिस पर शहीद भल्ली गड़े हुए थे और खासा, और इससे 3 गुना ज्यादा नीचे रखे हुए थे कि अगर और लोग आ जाते तो शहीद भल्ली की सीट देने के लिए सियालकोट से न्यूयॉर्क तक जो शोर हंगामा पड़ा है। मगर अब देखना ये है कि खावर बेग, उनके भाई के साथ भी ज्यादती हुई है कि वो मुजाहरा कब करवाते हैं पीटीआई के बैनर तले, ये बड़ी एक अहम बात होगी। तो मेरे एक दोस्त पीटीआई में है, वो कह रहे थे, भाई यार आपको पता है हम सारे अपने शौक के लिए लगे हुए हैं, मुस्लिम लीग में गुंजाइश नहीं थी, पीपल्स पार्टी में गुंजाइश नहीं थी, पुराने लोग हैं, और मुस्लिम लीग की अपनी लड़ाई है, वरना अमजद नवाज इधर आते। ये कैसे मुमकिन है कि 30-32 साल एक आदमी पार्टी में रहा, उसके नजरियात से इत्तफाक करता होगा, तो रहा है ना, प्रोटोकॉल भी जाके पाकिस्तान में लेता रहा है, और बड़ी बड़ी फेसबुक पे तस्वीरें भी लगाता रहा है कि मैं वज़ीर-ए-आला हाउस में, और मैं इधर, मैं उससे मिला, मैं उससे मिला, फिर वो एकदम तराने लिखना शुरू कर दे इमरान खान के। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुजूर, अगर आपने पाकिस्तान का सियासी समाजी निज़ाम बचाना है तो पहले तो इस इंतहा पसंदी को ख़त्म करें, आम लोगों में तालीम का शऊर पैदा करें, जिसका कोई बजट ही नहीं है, जो है वो सब खा जाते हैं आप। और ये जो रॉकेट छोड़ना है और एटम बम है, ये आपके काम नहीं आएंगे। ये एटम बम आपके अपने घरों में फट चुका है, जिसकी ताबकारी जो है आपको बर्बाद कर चुकी है। सांस लेना दूभर हो गया उस माशरे में, जिससे सिर्फ मजहबी तासुब के अलावा कुछ नहीं निकला अभी तक। मेरी इन बातों पे गौर कीजिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा। और मैं किसी का दिल दुखाने के लिए प्रोग्राम नहीं करता, मैं मंजर पे जो सच्चाई है वो बयान करता हूँ। मेरे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, जानने वाले हों, जो मौजूद है वो बताता हूँ, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।